अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहित पीरजादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। इनके ग्रिड को निशाना बना सकते हैं, जब तक उनको ये एश्योरेंस नहीं होगी वो ये इकदाम नहीं उठाएंगे। तो फिर ये सारा कुछ वो क्यों कह रहे हैं और मैं क्यों कह रहा हूं कि शायद इसके बावजूद अगले 24 घंटों में ईरान के ऊपर हमला हो सकता है। इन अदर वर्ड्स मैं कह रहा हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक डिसेप्शन का पूरा फ्रेमवर्क और आर्किटेक्चर यहाँ पर फैला रहे हैं, एक स्मोक स्क्रीन खड़ी कर रहे हैं और इस चीज का वैसे भी उनको बहुत ज्यादा शौक है। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मुझे ये एडमिट करना बहुत जरूरी है कि इस वक्त सूरत हाल ये हो चुकी है। शुरू में ये सूरत हाल नहीं थी, 28 फरवरी से लेकर अगले 8-10 दिन तक ये सूरत हाल नहीं थी, लेकिन अब ये सूरत हाल हो चुकी है कि अमेरिका का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसे भी अमेरिका की प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन या एस्टैब्लिशमेंट या इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो डिसइंफॉर्मेशन के लिए, डिसेप्शन के लिए, स्मोक स्क्रीन्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है, जो अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार है लेकिन एक्सट्रीमली फिल्थी राइट ऑफ द सेंटर ये पब्लिकेशन है। आप में से बहुत से लोग जब कहते हैं कि भाई आप न्यूयॉर्क टाइम्स, क्योंकि आपने न्यूयॉर्क टाइम्स का ज्यादा नाम सुना हुआ है, तो आप न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर जब आपकी तनकीद होती है आप ये भूल जाते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका के जो मेन स्ट्रीम अखबारात हैं उसमें सबसे ज्यादा मॉडरेट उसकी पोजीशन है, लेफ्ट ऑफ द सेंटर है, किसी हद तक लेफ्ट तो नहीं है, खैर वो लिबरल है। लेकिन अमेरिका में वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरह की घटिया पब्लिकेशंस भी हैं जिनका जो डेटा मार्केट्स का डेटा होता है, शेयर मार्केट का, साइंस टेक्नोलॉजी का, वो तो अच्छा होता है, लेकिन पॉलिटिकली ये एक एक्सट्रीमली प्रिमिटिव और इंतहाई पसमानदा जहन की पब्लिकेशन है। तो बहरहाल इस वक्त वॉल स्ट्रीट जर्नल में, और वॉल स्ट्रीट जर्नल में अगर आप जाएंगे इस वक्त ईरान के हवाले से सर्च करेंगे तो आपको कम से कम आधा दर्जन स्टोरीज ऐसी हेडलाइंस मिल जाएंगी जिनमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है, पाकिस्तान की बहुत ज्यादा तारीफ की जा रही है कि पाकिस्तान ने ये कर दिया है, पाकिस्तान ने वो कर दिया है। तो जाहिर है ये हेडलाइन और स्टोरीज भी उसी नेक्सस ऑफ पावर से छप रही हैं जो नेक्सस ऑफ पावर इस वक्त एक जहारियत की, नाइंसाफी की एक जंग जो है वो कर रहा है। अब जरा इसे एब्जॉर्ब करें कि गुज़श्ता 12-14 घंटों में वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर एक स्टोरी छपती है जो ये कहती है कि पाकिस्तान की सिफारिश पे, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की सिफारिश पे, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने इसराइल की कोई मैसेजेस जो हैं वो उन्होंने डिकोड कर लिए। कभी आज तक तो उन्होंने किया नहीं 80 बरस में, लेकिन उन्होंने डिकोड कर लिए और उसके नतीजे में उन्होंने वाशिंगटन को बताया कि इसराइल की पूरी तैयारी है कि उनकी असैसिनेशन जो हिट लिस्ट है उसके ऊपर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अब्बास अरगची और ईरान के असेंबली के जो स्पीकर हैं जनाब बागर गलीबाफ जो हैं, बागर गलीबाफ, बाज़ जगहों पर इनको बागर कलीबाफ भी कहा जाता है, बाकर कलीबाफ भी इनको कहा जाता है बाज़ जगहों पर, और बाज़ जगहों पर इनको बागर गलीबाफ लिखा जाता है। ये मेरा ख्याल है ईरानी या पर्शियन नाम को ट्रांसलेट करने में इशू है। तो इनको इसराइल ने मारने का पूरा प्लान किया हुआ था, इनका नाम उनकी असैसिनेशन लिस्ट के ऊपर था और पाकिस्तान को पता चल गया, मौजा हो गया वैसे कि पाकिस्तान को पता चल गया और पाकिस्तान ने वाशिंगटन को बताया और वाशिंगटन ने अब एडवाइस किया इसराइल को कि आप मेहरबानी करें इन्हें, अच्छा पाकिस्तान की भी रिकमेंडेशन कम से कम लिखा ऐसे गया है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने कहा है कि आप इनको 4-5 दिन के लिए ना मारें क्योंकि हमारे से बातचीत कर रहे हैं, तो इनको 4-5 दिन के लिए ना मारें। और अब वाशिंगटन ने इसराइल को कह दिया कि भाई बड़ी मेहरबानी करें, आप इनको 4-5 दिन के लिए ना मारें। इसका असल मतलब क्या है? स्टोरी का, वॉल स्ट्रीट जर्नल की इंतहाई घटिया स्टोरी है, कमीनी स्टोरी है। इसका मतलब क्या है? इस स्टोरी के जरिए डॉक्टर अब्बास अरगची को और बाकर कलीबाफ जो हैं उनको ये बेसिकली अल्टीमेटम दिया गया है कि हमें ये शक है कि तुम हमारी टॉक्स करवा सकते हो, तुम टॉक्स करवाओ, हमारी ऑर्गेनाइज करवाओ हमारी टॉक्स IRGC के साथ। बिकॉज अब मसला है कि IRGC से बात करनी है, बिकॉज एक पूरा एक कहानी चल रही है कि IRGC के जो 31 यूनिट्स हैं, उसकी जो 31 जोन्स या डिविजन्स हैं वो ऑटोनोमस हो गए हैं एज पर दी स्ट्रेटजी ऑफ द आयतुल्लाह अली खामेनाई मरहूम शहीद, जो कि इनफैक्ट स्ट्रेटजी जून 2025 की जंग के बाद इंप्लीमेंट कर दी गई थी। तो अब उनके साथ बात कैसे करें, बिकॉज वो तो सारे के सारे इंडिपेंडेंट है। मैं इसकी मज़ीद तफसीलात भी आपसे शेयर करता हूँ। तो अब इन्होंने अंदाजा ये लगाया है कि डॉक्टर अब्बास अरगची, बाकर कलीबाफ जो हैं वो IRGC से हमारी नेगोशिएशन करवा सकते हैं, हमारे साथ एक टॉक्स जो हैं वो किक स्टार्ट हो सकती हैं। उनको इन्होंने लाइफ थ्रेट दे दिया है कि तुम्हें हम मार डालेंगे 4-5 दिन के बाद अगर तुम हमारी बातचीत जो है वो नहीं करवाओगे। इसमें एक सिग्निफिकेंट बात है जो ट्रंप की दूसरी कैबिनेट मीटिंग है साल की और पहली जंग की, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक दिन पहले शोशा छोड़ा था जिसका आपने जिक्र सुना होगा कि ईरानियंस ने हमें एक गिफ्ट दिया है जिसका मैं बाद में बात करूंगा। इस कैबिनेट मीटिंग में जोकर्स की तरह डोनाल्ड ट्रंप ने उस गिफ्ट का जिक्र किया। पहले उन्होंने स्टीव विटकॉफ से पूछा कि स्टीव मैं बता दूं मुझे बताने की इजाजत है, और स्टीव ने आगे से जवाब दिया, उसकी आवाज आप सुन सकते हैं वीडियो में कि प्रेसिडेंट आपको कौन रोक सकता है, मतलब आपको पूरी इजाजत है, आप जो चाहे कर लें और उस पर कोई तुम्हारे सीक्रेट्स तो नहीं खुल जाएंगे, तुम्हारी नेगोशिएशन तो खराब नहीं हो जाएगी। उसने कहा प्रेसिडेंट आप जो चाहे कर लें। और फिर वहां पे कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से 8 ऑयल टैंकर बड़े बड़े जो हैं वो गुजरे हैं पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए, और वो हमने उनसे कहा था जिनसे हम बात कर रहे थे। अब इशारा ज़ाहिर है क्लियरली ये जा रहा है डॉक्टर अब्बास अरगची और बागर गलीबाफ की तरफ कि जब उनसे हमारी बातचीत हो रही थी या तो हमने उनको कहा कि हमें कैसे ये पता चल सके। ये सब अल्फाज डोनाल्ड ट्रंप ने कहे नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने आधी पिछड़ी किस्म की स्टेटमेंट्स दी है, मैं उसकी पूरी तशरीह करके आपके सामने रख रहा हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने उनको कहा कि प्रूव करो कि तुम्हें सिस्टम पर कंट्रोल हासिल है, और उन्होंने ये पाकिस्तानी झंडे वाले 8 ऑयल टैंकर वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरने दिए और बाद में 2 और गुजरने दिए, ये साबित करने के लिए कि देखें हम सिस्टम को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, या हमारा सिस्टम के अंदर असर रसूख है।
مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کوئی بھی ہے، یا عباس ارغچی تھے یا باقر کلیباف تھے یا جس سے بھی ان کی بات ہو رہی ہے، اس بیچارے نے نادانی سے اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کر دی ہیں. بیکاز یہ جو آئل ٹینکر والی بات اگر صحیح ہے، بیکاز میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ بے تحاشا ڈس انفارمیشن ہے جو وائٹ ہاؤس سے پھیلائی جا رہی ہے، وائٹ ہاؤس کی ٹیمز پھیلا رہی ہیں، لیکن اگر یہ بات صحیح ہے تو ان ایرانین آفیشلس نے، ان ایرانین اتھارٹیز نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم IRGC پہ کنٹرول ایکسرسائز کرتے ہیں. ان ادر ورڈز انہوں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا. اچھا، اب ریالٹی کیا ہے اسرائیل کی اسیسینیشنز کی؟ دیکھیں، اسرائیل کو جہاں جو کو مل رہا ہے اسے وہیں اسرائیل جو ہے نا اسیسینیٹ کرتا چلا جا رہا ہے ان کی ہٹ لسٹ میں. وہ بالکل امریکہ کی پرواہ نہیں کرتے. یہ ساری ایک فکشن ہے. اسرائیلی منمانی کرتے ہیں. انہیں اچھی طرح سے یہ پتا ہے کہ ہم جو بھی کر گزریں گے امریکن جو ہیں وہ بعد میں اسے ایکسیپٹ کر لیں گے. اس لیے اسرائیل کو جو جہاں نظر آ رہا ہے وہ اس کو وہاں پہ اڑاتے چلے جا رہے ہیں. اور اب ایک آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہونا چاہیے، بڑا کروشل کرٹیکل کوسچن ہے. وہ سوال آپ کے ذہن میں یہ پیدا ہونا چاہیے، کیا دنیا ہمیشہ سے ایسی ہی تھی؟ کہ دنیا ہمیشہ سے اتنی ہی برائی پہ مبنی تھی، اس میں اتنی ہی نا انصافی تھی، اتنا ہی انجسٹس تھا، اتنا ہی ظلم تھا، اتنی ہی من مانی تھی؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، میری بیوی بھی ان میں شامل ہے، ان کا خیال ہے کہ دنیا ہمیشہ سے ایسی تھی. وہ یہ کہتی ہیں کہ آخر ہولوکاسٹ بھی تو ہوا، آخر دنیا میں چنگیز خان بھی تو تھا، اس قسم کی جنگیں ہوتی تھیں، لاکھوں لوگ مر جاتے تھے. افریقہ میں کیا ہوا، ادھر کیا ہوا، پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی. لیکن میں ایسے اتفاق نہیں کرتا. میرے خیال ہے کہ دنیا ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی. اس وقت جو انجسٹس کا لیول ہے، نا انصافی کا، من مانی کا دنیا میں، وہ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. جو ہماری ماضی کی دنیا تھی، جو میڈیول ورلڈ تھی، اس میں اس قسم کا انجسٹس نہیں تھا. اب آپ حیران ہوں گے میں کیا بات کر رہا ہوں. وہ اس لیے نہیں تھا کہ دنیا میں ہمیشہ ایک بیلنس آف پاور ایگزسٹ کرتا تھا. آپ کا کوئی بھی دشمن ایسا نہیں ہوتا تھا جس کو آپ صرف، ہاں کوئی یتیم بچے کو مل کے آپ کہیں مار ڈالیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن دنیا میں ایک سینس آف بیلنس اس لیے تھا کہ آپ کو اپنی لڑائیاں لڑنی پڑتی تھیں اور اس کا آپ کو ایک قیمت چکانی پڑتی تھی. اگر آپ رومن ہسٹری پڑھیں گے، ایک سے زیادہ رومن سیزر اور بادشاہ یا امپرر ایسا ہے جو میدان جنگ میں یا تو قید ہوا ہے، یا خاصے میدان جنگ میں قید ہوا ہے، یا وہاں پہ ایکسیکیوٹ ہو گیا ہے یا مارا گیا ہے. کراسس نام کا ایک بہت ہی مشہور رومن اسٹیٹسمین ہے، کراسس، جو پومپی کا اور جولیس سیزر کا، یہ تینوں مل کے روم پہ حکومت کرتے تھے فرسٹ سینچری بفور کرائسٹ میں. کراسس نے فتوحات کے شوق میں جب پرشیا کے ساتھ، اس وقت پرتھیا تھا، پرتھینس تھے، ان کے ساتھ پنگا کیا. وہ چاہتا تھا ان کا گولڈ کیپچر کر لے، تو اس کو شکست ہو گئی اور اس کے منہ میں اس کو کھڑا کر کے جو مولٹن گولڈ، جو ابلتا ہوا سونا تھا، وہ ایرانیوں نے اس کے منہ میں ڈالا تھا، رومن جنرل کراسس کے منہ میں. اسی طرح سے آٹومن امپائر کا ایک سے زیادہ جو سلطان ہے وہ میدان جنگ کے اوپر گھائل ہوا. بایز یلدرم کا آپ نے قصہ ضرور سنا ہوگا کہ امیر تیمور نے انہیں ایک پنجرے میں قید کر دیا تھا. مطلب یہ 15ویں صدی کے شروع میں ان کو پنجرے میں، جہاں وہ جاتے تھے، کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ آٹومن سلطان کو پنجرے میں ڈال کے اپنے ساتھ لے جاتے تھے. تو ماضی کی جو جنگیں تھیں وہاں پر ریاستوں کو اور ڈیسیژن میکرز کو اس کی قیمت چکانی پڑتی تھی. اس وقت ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ایک ایسی پاور ایسیمیٹری پیدا ہو گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو، نیتن یاہو کو، یہ سارے ڈیسیژن میکرز کو بالکل بھی یہ خطرہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کی کوئی قیمت چکانی پڑے گی. اور اگر دیکھیں بھی، اگر یہ فگرز 13 سروس مین کے غلط ہیں بھی تو کوئی بہت زیادہ لاس آف لائف نہیں ہوا. اگر ایران کے پاس ایسی کیپیبلٹی ہوتی کہ یہاں پر سینکڑوں ہزاروں باڈی بیگز واپس آتے تو پھر یہ اس قسم کی جنگیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، منمانی کی جنگیں جو ہو رہی ہیں، جو وارز آف چوائس ہیں، یہ دنیا میں اس طرح سے نہ ہو رہی ہوتی. یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر میں چاہوں گا کہ زیادہ میں کبھی آپ کو ایکسپلین بھی کروں، کسی ایکسپرٹ کے ساتھ بھی اس کے حوالے سے میں بات کروں کہ یہ دنیا میں، تو دنیا کو ایک نئے مورل آرڈر کی تلاش ہے. اور میں نے بڑی ریسرچ کی ہے سمجھنے کے لیے. مجھے لگ رہا ہے کہ اتنی جلدی سے دنیا کو کوئی نیا بیلنس نہیں مل سکے گا. اور یہ آنے والے دن جو ہیں یہ بہت زیادہ پینفل ہوں گے دنیا کے لیے. اگر ایران کو ایک سیلف رسپیکٹنگ ڈیل نہیں مل سکتی، اگر یہ سارا پلان جو ایران پہ امپوز کیا جا رہا ہے یہ اسی طرح سے اس میں کامیاب ہو جاتی ہیں یہ زائنسٹ کرسچن ایونجیلیکل پاورز، تو پھر کوئی بھی، بہت سے ایسے لوگ جو اس وقت ایران کو مارنے میں اور ٹھوکنے میں ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں، مشرق وسطیٰ کے پاکستان سمیت، ان سب کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے. اگر ایران کا اس طرح سے خاتمہ ہو جائے جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں، تو نہ پاکستان محفوظ ہوگا، نہ ترکی محفوظ ہوگا، نہ سعودی عرب محفوظ ہوگا، نہ کوئی اور کنٹری محفوظ ہوگا، نہ ہی ہندوستان محفوظ ہوگا. لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ اپنی انفینٹ وزڈم میں ان تمام لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ صرف مسئلہ جو ہے وہ ایران کی حد تک ہے. تو یہ ایک ایسیمیٹرک پاور پروجیکشن ہے. بل موونگ فارورڈ، بات لمبی ہو گئی. ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ دن کی جو ان ساری چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس پوری کہانی کے ساتھ، وہ تھرسڈے مارننگ میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے کلیم کیا کہ انہوں نے ایران کے ایک بہت امپورٹنٹ نیول کمانڈر IRGC کے علی رضا تنگسیری جو ہیں انہوں نے ہلاک کر دیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے. اسے فوری طور پہ بریڈ کوپر جو سینٹکام کو ہیڈ کرتے ہیں، ایڈمرل بریڈ کوپر، انہوں نے ویلکم کیا. انہوں نے کہا کہ واقعی یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اسٹریٹ آف ہارمز ہم نے اب محفوظ کر لی ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ علی رضا تنگسیری جو ہیں یہ ایکسپرٹیز رکھتے تھے ڈرون ٹیسٹنگ، مسل ٹیسٹنگ میں، اور بہت سی جو اسٹریٹجی تھی اسٹریٹ آف ہارمز کی وہ اسی قسم کے لوگوں کے پاس تھی. تاہم اکارڈنگ ٹو نیو یارک ٹائمز جہاں اس کا ایک انالیسس چھپا ہے کہ اس کی بالکل بھی کوئی ایسٹیمیشن نہیں کی جا سکتی کہ علی رضا تنگسیری کے مارے جانے سے اسٹریٹ آف ہارمز پہ ایران کی گرفت کوئی کمزور ہو گئی ہے یا ان کی سیکنڈ لائن کتنی کامیاب ہے. لیکن یاد رکھیں کہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا، اور ایران کی آفیشیل پوزیشن بھی 2-3 دن پہلے یہی تھی جب آپ بہت چرچا سن رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے 15 نکات کا، اور پاکستان بڑا میڈیشن کروا رہا تھا اور ملاقاتیں ہونے والی تھیں. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ سب ایک ڈسیپشن ہے. اور ایران کی میں نے آپ کو بار بار اسٹیٹمنٹ بتائی تھی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اپنے وار پلانس کو اور ملٹری پلانس کو پرفیکٹ کرنا چاہتے ہیں، مارکیٹ کو سگنل کر رہے
رہے ہیں اور اپنی ملٹری پلانس کو فائن ٹیون کر رہے ہیں. اور ایک بار پھر براک رابٹ کی جو سٹوری ہے ایکسیوس کے اندر، وہ کہتی ہے سورسنگ دی ایرانین سورسز کو، کہ ایرانین لیڈرشپ اور سورسز یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جتنی بھی پیس ٹاکس کی نیگوسیشنز کی بات کی جا رہی ہیں، در حقیقت یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اگلے ملٹری حملے کے لیے ایک ڈسپشن ہے جو امریکہ کے صدر اور ان کی ٹیم جو ہے وہ کر رہی. اب آئیں اس سیکنڈ کیبنٹ میٹنگ کی طرف، جو کہ جنگ کے بعد سے پہلی کیبنٹ میٹنگ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی. اس میں جس میں ٹرمپ نے ڈیڈ لائن دی کہ میں 6 اپریل تک کی ڈیڈ لائن دیتا ہوں. اور اب اس میں یہ دیکھیں کہ ٹرمپ نے اس میں یہ کہا کہ ایرانینز، میڈیا بھی موجود تھا، ٹرمپ نے کہا کہ ایرانینز جو ہیں وہ کہہ تو رہے ہیں، ڈینائی کرتے ہیں کہ ہمارے سے بات نہیں کر رہے، لیکن وہ ہمارے سے بات کر رہے ہیں، وہ ہمارے سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ بڑے ڈیسپریٹ ہیں، انہیں احساس ہو چکا ہے کہ وہ اوبلیٹریٹ ہو چکے ہیں، ان کا سب کچھ تباہ ہو چکا ہے اور وہ ان کو ہم سے بات کریں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسی کیبنٹ میٹنگ میں انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایرانینز سیریس ہو جائیں اور ہمارے سے بات کریں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایرانینز ہمارے سے بات کر رہے ہیں، وہ ہمارے سے بات کرنے میں ڈیسپریٹ ہیں، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ایرانینز کو چاہیے کہ سیریس ہو جائیں، ہمارے سے گیمز نہ کھیلیں، ہمارے سے بات کریں، ورنہ میرے سے بات نہیں کریں گے تو میں ان کو بالکل تباہ کر دوں گا. تو اب اس میں سے کون سی چیز صحیح ہے؟ اکارڈنگلی اسٹیو وٹکاف نے ایک خاصی سوبر ویڈیو ایشو کی، چھوٹی سی ویڈیو اسٹیٹمنٹ ہے جو ان کے مڈل ایسٹ کے چیف انوائے ہیں. اسٹیو وٹکاف نے اس ویڈیو میں یہ کہا کہ ہم ایرانینز کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو آر کمیونیکیشن اینڈ میسیجز ود دیم کہ یہ ایک پوائنٹ آف انفلیکشن ہے، یعنی اس مومنٹ میں آپ کے پاس ابھی بھی ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ ہمارے سے بات کر لیں، مگر بات نہیں کریں گے تو پھر صرف اور صرف آپ کی تباہی ہوگی اور آپ کو ہمارے سے بات کرنی چاہیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بات ہو نہیں پا رہی، یہ صرف ون سائڈڈ کمیونیکیشن اور میسیجز بھیج رہے ہیں جو دوسری سائڈ پہ ریسیو ہو رہے ہیں اور ان کو وہاں سے کوئی جواب نہیں مل رہا. اب اس میں ساری کہانی آپ سن چکے ہیں جو آپ نے بہت دفعہ سن لی ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ نیو یارک ٹائمز میں چھوٹی سی اسٹوری چھپی ہے کہ پاکستان کو جو اتنی پرومیننس مل گئی اس پورے نیگوسیشن پروسیس میں، اس کی وجہ وہ لوکریٹو ڈیل ہے جو چند ہفتے پہلے نیو یارک کے ایک ہوٹل، اشارہ روزویلٹ کی طرف ہے، اس کے حوالے سے پاکستان کی اسٹیو وٹکاف نے کروائی. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ لوکریٹو وہ ڈیل پاکستان کے لیے ہے یا وہ لوکریٹو ڈیل اسٹیو وٹکاف کے لیے ہے. اس میں 2-3 دفعہ اس کو پڑھا، مجھے سمجھ نہیں آئی. جس طرح سے ہے وہ رپورٹ ہوا بلیک اینڈ وائٹ میں نے آپ کو اسی طرح سے بتا دیا. کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان کو جو انفلوئنس مل رہا ہے وہ اس لیے مل رہا ہے کہ ان کا اسٹیو وٹکاف کے ساتھ ایک بہت اچھا ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اب یہ سارا کچھ جو ہے اس کو کنکلوڈ کر لیں پیس ٹاک کے حوالے سے، یہ نیگوسیشن کوئی ہو نہیں رہی ہے. پاکستان کے فارن منسٹر ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک بڑا انپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے، کمیونیکیشن ہم کر رہے ہیں، ہم میسیجز کنوے کر رہے ہیں. لیکن وہ جو باتیں تھیں کہ تھرسڈے کا دن جو ختم ہو گیا اور اب ہم فرائیڈے میں آ گئے ہیں کہ اس میں امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس بھی پاکستان آ رہے تھے، اسٹیو وٹکاف آ رہے تھے، جارڈ کشنر آ رہے تھے، ایران سے باقر غلیباف آ رہے تھے، عباس سرکچی آ رہے تھے، جس کے لیے شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا تھا. وہ سارا کا سارا ایک افسانہ تھا، ہور میگزین کا یا ووبن ڈائجسٹ کا یا سب تھنگ یا سیاسی ڈائجسٹ کا وہ افسانہ تھا، وہ ختم ہو گیا ہے. اور پاکستان کے فارن آفس نے اندرابی صاحب نے بھی اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کر لیا. تھرسڈے کو جب پریس ٹاک ہو رہی تھی، ان کی بریفنگ ہو رہی تھی، تو ان سے جو سوال پوچھے گئے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، کمیونیکیشن ہوتے رہتے ہیں، کوئی ایسے کنکریٹ پلان نہیں تھے میٹنگز کے حوالے سے. تو اب جو یہ بنتا ہے ناچیز گھر کی مرغی دال برابر، اگر میں گورا امریکی ہوتا، نیلی آنکھیں ہوتی تو آپ لوگ مجھے زیادہ سیریسلی لیتے. لیکن میں نے آپ کو اسی وقت کا سارا ڈرامہ دیکھ کے بتا دیا تھا کہ یہ سارا کا سارا جھوٹ پہ مبنی ایک ڈرامہ ہے، یہ فسانہ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی. یہ کوشش کی جا رہی تھی کرنے کی. گول کیا ہے امریکہ کے صدر کا؟ گول امریکہ کے صدر کا بڑا سمپل قسم کا ہے. امریکہ کے صدر کا یہ خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ میں نے ایران کا سارا اسٹرکچر ڈسٹروائے کر دیا ہے، میں نے نیوی ڈسٹروائے کر دیا ہے، میں نے ایئر فورس ڈسٹروائے کر دیا ہے، میں نے بہت زیادہ مسل سسٹم ڈسٹروائے کر دیا ہے، نیوکلیر کسی کام کے نہیں ہے، وہ ویسے بھی اس کی اسٹیج پہ کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، سارا ڈرامہ ہے نیوکلیر کا. اور میں نے ایران کا پورا اسٹرکچر ڈسٹروائے کر دیا ہے، لیڈرشپ مار دیا ہے، امام خامنہئی کو مار دیا. اب میں اس جنگ سے باہر نکلنا چاہتا ہوں، اور یہ وہ 3-4 دن کے بعد ہی نکلنا چاہتے تھے، اور میں پھر 6 مہینے سال کے بعد آ کے دیکھوں گا، دوبارہ جنگ کر لوں گا، اس اسٹیج پہ میں جنگ سے باہر نکلوں. مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے اور امریکن پریزیڈنٹ کو پوائنٹ آف لیوریج نہیں مل رہا. وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح سے بلف کر کے، دھمکی کے ذریعے، اور اگر دھمکی اور بلف سے کام نہ چلے تو پھر میں ایک روبسٹ ڈیسائزو کوئک ملٹری ایکشن کر کے اگر میں اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولوا لوں، جس میں عربز بھی میری مدد کریں، یورپینز بھی میری مدد کریں، پاکستان بھی میری مدد کرے، تو پھر اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ ٹاٹا بائے بائے. ایران کی کوئی اور ڈیمانڈ ڈونلڈ ٹرمپ اس کے بعد پورا نہیں کرنا چاہیں گے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے سم ٹوٹل. لیٹ سی کہ یہ صحیح ثابت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ایران کی طرف سے ایک بار پھر پروپوزلز چھپ رہے ہیں، مجھے پچھلے 5 پوائنٹ ہیں، اسی کی ایک زیادہ ریفائنڈ فارم میں نے دیکھی ہے ایکسیوس میں ایک اور جگہوں پہ. اور وہ یہ ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہمیں گارنٹیز ہوں کہ ہم پہ دوبارہ جنگ امپوز نہیں کی جائے گی، وار ریپریشنز کا ایک میکینزم ہونا چاہیے، ہمیں نقصان ہمارا پورا کیا جائے. اور اب جو پہلے جس میں کہا گیا تھا کہ ہماری ایکسیسو ریزسٹنس کے خلاف جنگ بند ہو، وہاں اب کیٹیگوریکلی یہ چیز ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ لیبنان کی جو جنگ اس وقت کی ہوئی ہے، حزب اللہ کے اوپر امپوز کی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. امریکہ کو اپنے بیسس مڈل ایسٹ میں GCC میں چھوڑنے چاہیے، اور اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر ایران کا نیویگیشن رائٹ تاکہ ایران اس کے اوپر اپنا ٹیرف لے سکے. وہ یہ ایران کی طرف سے پوزیشن.
اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں میں کہتا ہوں کہ اگلے 24 گھنٹوں میں حملہ ہو سکتا ہے. اسٹاک جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ میں 10 دن مزید ایکسٹینڈ کر رہا ہوں ایران کے لیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مارکیٹس افیکٹ نہ ہوتی ہیں، اگر مارکیٹس اس کو بلیو کرتی ہیں. اور مارکیٹس بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں، ان کی اپنی ایک ججمنٹ ہوتی ہے. ہر مارکیٹ کے جو لوگ ہیں وہاں بڑے سمجھدار قسم کے پولیٹیکل رسک فور کاسٹنگ والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو مارکیٹس بیٹھ گئیں، تقریباً 2% جو ہے اسٹینڈرڈ اینڈ پور 1.7 to 1.8% اسٹینڈرڈ اینڈ پور بیٹھی، باقی مارکیٹس میں بیٹھ گئیں اور حصے گر گئے. اور آئل پرائسز نے شوٹ اپ کیا، اور آئل پرائسز جو 100 کے آگے پیچھے تھیں، وہ برنٹ کروڈ جو ہے وہ 108 پہ چلا گیا. اس کا مطلب مارکیٹس نے خطرہ محسوس کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگلے 24 گھنٹوں میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور مارکیٹس نے اپنے آپ کو سیو کرنے کی یہاں پہ جو ہے وہ کوشش کی. اب اس موقع پہ چھوٹا منہ بڑی بات، ایران کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. بہت سے لوگ بار بار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ روس کھڑا ہے ایران کے ساتھ، چین ایران کے ساتھ کھڑا ہے. میں نے بڑی ریسرچ کی ہے سمجھنے کے لیے. یہ ہمدردیاں ان کی ضرور ہیں، ڈپلومیٹک سپورٹ ان کی ضرور ہے، کچھ اسلحہ انہوں نے ضرور دیا ہوا ہے. بیڈو سسٹم سیٹلائٹ کا ضرور چین ایران جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے چین کے سسٹم کو، لیکن وہ تو جی پی ایس بھی کر سکتا تھا، اس کو جی پی ایس بھی استعمال کرنے سے کوئی نہیں روک رہا، تو بیڈو بھی وہ استعمال کر سکتا تھا. اور وہ بیڈو میں سمجھتے ہیں کہ اس کو امریکنز جیم نہیں کر سکتے. لیکن ایران اپنے ایمان اور کنوکشن کے اوپر، اگر اس کو آپ سیکولر طریقے سے ڈیفائن کریں، ان کی کنوکشن ہے کہ یہ ایگزسٹینشیل کانفلکٹ ہے، ہمیں مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں ایز اے نیشن ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اگر آپ اس کو اسلام کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اپنے قوت ایمان پہ اور اپنے سیلف بلیف پہ ایران تنہا کھڑا ہے، اس گلیڈیٹر کی طرح جس کے جسم کے ایک ایک حصے سے خون بہ رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں اس کی تلوار اور اس کی ڈھال ہے. اب اس میں کیا چیز ہوگی جو سارا پلان ہے ایران کے خلاف؟ ایران کا بیسٹ چانس یہ ہے کہ اگر یہ حملہ کرتے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز کو کنٹرول کرنے کے لیے یا آئیلینڈس پہ کیپچر کرنے کے لیے، انہیں کوئک سکسیس، اگر ایران کے پاس کوئی سوچا تو انہیں بہت ہوگا، یہ تو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سوچا انہوں نے بہت ہوگا. کہتے ہیں وہ 20 25 30 سال سے سوچ رہے تھے اس قسم کی جنگ کا، خاص کر کے گزشتہ چند سالوں سے. اگر تو ان کے پاس کوئی ایسا کاؤنٹر انٹیلیجنٹ پلان ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، جو ٹھیک طرح سے نظر نہیں آ رہا، جس کے نتیجے میں جو امریکن ایکشن ہوگا وہ پھنس جائے گا، وہ لٹک جائے گا، وہ سٹک ہو جائے گا، اور انہیں 48 گھنٹوں کے اندر جن کا خیال ہے کہ ہم ایک ڈیسائزو کنٹرول حاصل کر لیں گے اسٹریٹ آف ہارمز پہ، اگر وہ 48 گھنٹے 72 گھنٹوں میں بدل گئے، 72 کے بجائے 96 گھنٹوں میں بدل گئے، تو دین ایران بچ جائے گا. پھر ایران بچ جائے گا اور باقی دنیا بھی بچ جائے گی، پاکستان بھی بچے گا، ہندوستان بھی بچے گا، اور یہ سب جو بیٹھے ہوئے ہیں غرور میں جو سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سب بچ جائیں گے ایران کی سیکریفائس سے. اگر ایران کا کوئی کاؤنٹر پلان نہ ہوا، امریکن ایئر بورن ڈویژنز نے اور میرینز نے بہت جلدی اپنا برڈ ہیڈ اسٹیبلش کر لیا اور اسے سسٹین کر لیا، تو پھر ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر جنگ کو ختم کر دیں گے اور ایران کو اس میں سے ٹھوٹھو نہیں ملے گا. یہ اب تک کا مجھے جو سمجھ آئی ہے. اب اس چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ کیوں ایران کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، وال اسٹریٹ جرنل میں بہت زیادہ ایفرٹ کی جا رہی ہے.